हेलो एंड बख़ैर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान में। वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन अफ़सोस कि ये रिकॉर्ड अवामी ज़िंदगियों को मुश्किल करने और उसमें मज़ीद तकलीफ़ें बढ़ने पर बनता जा रहा है। इससे पहले डॉलर ने रिकॉर्ड बनाया, 332 रुपीज़ से भी ऊपर चला गया था, बल्कि 340 टच किया था। अभी पेट्रोल और डीज़ल की जो प्राइसेस हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट ने 26 रुपीज़ और 17 रुपीज़ बढ़ा दी हैं, तो जिससे पेट्रोल की कीमत हो गई है 332 पर लीटर एंड डीज़ल की कीमत हो गई है ऑलमोस्ट 330 रुपीज़ का जो है वो डीज़ल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। लोग बिजली के बिलों से चीखें निकली हुई हैं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है और नेपरा ये कह रहा है कि हुकूमत के सख्त फैसलों के साथ जो अवाम है, पाकिस्तानी लोग हैं, वो कोऑपरेट करें, अंडरस्टैंड करें हुकूमत की मजबूरियों को, आईएमएफ की शराइत को और जो कुछ भी होता है, क्योंकि कुर्बानी का बकरा एट द एंड पाकिस्तानी अवाम होती है। डिटेल में जाएँगे प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट के हवाले से भी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे काफ़ी ख़तरात मौजूद हैं और इसी दौरान पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। तो कहीं ये ख़तरा तो नहीं था? इस पे बात करेंगे और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त पेट्रोल के प्राइस की। अ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 300 से ऊपर कभी पेट्रोल डीज़ल नहीं गया। लेकिन इस वक़्त 332 के हिसाब से पर लीटर पेट्रोल और 330 रुपीज़ पर लीटर डीज़ल अवेलेबल है। असल कहानी ये नहीं है कि पेट्रोल और डीज़ल महँगा किया गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो महँगी ना हो, जिसके ऊपर आपको मैंने बताया था कि मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख रहा था, तो मुझे 8 किस्म के टैक्सेस मिले और टैक्स के ऊपर टैक्स मिला। एक तरफ तो कहा यह जाता है कि जी अवाम टैक्स नहीं देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए हम परेशानियों, मुश्किलों में हैं। लेकिन व्हाट द थिंग इज़ कि इतनी सारी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस के बावजूद जिसे कहते हैं कि बिलियन और ट्रिलियंस के हिसाब से जो रुपयों में इकट्ठा होता है, उसके बावजूद हुकूमत ये नारा लगाती है कि हम बहुत नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं। अब पता नहीं ये नाज़ुक दौर से इनका क्या मुराद है और ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि जो मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़ वो किसको है? वो आम आदमी को है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जी कहते हैं जी अब तो इलेक्शन का ख़ैर वो नाम-वाम लेने लग गए। लेकिन एक चीज़ जो अ, बड़ी मतलब ख़तरनाक हद को छू रही है, वो है जी इन्फ्लेशन, महँगाई बहुत ज़्यादा अ, मतलब इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट है और जो रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की आ रही है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भई ये जो इन्फ्लेशन है, ये मज़ीद बढ़ेगा, इसके कम होने के फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं हैं। अब मसला ये है कि अवाम पहले मैंने कहा कि हमारी चीखें निकली हुई हैं। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। आप जाते हैं अ, बैंक से पैसे निकलवाते हैं, लूट लेते हैं। घरों में जाते हैं, घर के अंदर कुछ है, लूट के निकल जाते हैं। गाड़ियाँ, मोबाइल, मोटरसाइकिल्स कुछ भी मिलता है तो वो छीन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे खतरात मंडला रहे हैं, इसलिए हम जवाब देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर ये कहानी, ये ड्रामा, ये हम मेरे ख़्याल से 70 सालों से तो सुनते आ रहे हैं कि इधर से खतरा है तो उधर से खतरा है। क्योंकि अगर ये खतरात हमें ना बताए जाएँ और हमें ना डराया जाए, तो फिर 332 रुपए लीटर पेट्रोल और 330 रुपए लीटर डीज़ल जो है, फिर उसके लिए अवाम थोड़ी तैयार होगी।
اسی لیے اس طرح کی چیزیں، کہانیاں مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو کہ جو عوام ہے وہ یہ کہے کہ بالکل حالات بہت خراب ہیں اور ایسی چیزوں میں آ، پھر ہمیں تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا، مزید قربانی آ، دینی پڑے گی۔ اور قربانی دیتا کون ہے جی؟ قربانی دیتے ہیں جی عوام، جنتا۔ قربانی کے بکرے ہم لوگ ہیں، اور کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہر پارٹی کے لیے زندہ باد کے نعرے اور دوسرے کے لیے مرد آباد کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن اپنے رائٹس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی عوام کبھی نکلی ہو، نہ وہ نکلی اور نہ ان سے کوئی نکلنے کی امید ہے۔ بلکہ ایک کنگ ہوا کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی عوام سے ٹیکس لو، یہ فلاں پل کے اوپر سے یہ لوگ گزرتے ہیں تو ان سے ٹیکس لو۔ تو انہوں نے ٹیکس لینا جب شروع کیا تو لوگوں نے کہا یار ٹھیک ہے، دیتے رہے وہ۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یار عوام نے کوئی شور شرابہ کیا تو وہ جو ٹیکس لینے والے تھے انہوں نے کہا نہیں، سکون ڈاٹ کام ہے، کہتے یار یہ ٹیکس ڈبل کر دو، ٹیکس ڈبل کر دیا۔ پھر بھی لوگ دیے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی۔ پھر بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ جی کیا حالات ہے، عوام تو بڑی غصے میں ہوگی۔ کہتے نہیں جی، کوئی نہیں، زبردست طریقے سے ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے اور دبا دب پیسے مل رہے ہیں۔ اچھا، بادشاہ نے کہا یار پھر کیا کیا جائے کہ یہ تھوڑا سا جو عوام ہے ہماری، یہ مطلب تھوڑا سا ریزسٹ کرے، تھوڑا سا غصے میں آئے، پرووک کرو ان کو۔ انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ ٹیکس تو ڈبل لو ہی لو، لیکن ساتھ میں دو چتر بھی مارو۔ اچھا، اب چتر مارنے کے لیے خیر بندہ مقرر کیا گیا، ٹیکس لے رہا ہے پھر چتر مارے جا رہے ہیں، عوام ٹیکس بھی دے رہی ہے تو ساتھ میں چتر بھی کھا رہی ہے۔ بادشاہ کے پاس کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں کا آنا ہوا۔ بادشاہ نے کہا دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ لوگ زندہ ہیں، یہ زندہ لاشیں نہیں ہیں، زندہ قوم کے لوگ ہیں، یہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ جب آتے ہیں تو بادشاہ کہتے ہیں اب تو یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ ٹیکس ختم کرو اور یہ چتر مارنا ختم کرو۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں جی، کیا حال ہے؟ کہتے جی بس حال ٹھیک ہے لیکن ایک مسئلہ لے کے آئے آپ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی وہ پل کے اوپر آپ ٹیکس بھی لیتے ہیں ہم سے اور وہ چتر بھی مارتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں بالکل، دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ شاید یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ٹیکس اور چتر دونوں ختم کیے جائیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا سرکار مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ٹیکس بھی لیں اور چتر بھی ماریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کام دھندوں پہ جانا ہوتا ہے اور جو چتر مارنے والا بندہ ہے وہ اکیلا ہے، ہم لوگ زیادہ ہیں، تو پھر ہمارا مطلب ہم آفیسز سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بندے بڑھائے جائیں کہ وہ جلد سے جلد چتر مارے اور ٹیکس اکٹھا کرے اور ہم آگے اپنے کاموں پہ جائیں۔ بادشاہ نے کہا توڑا کچھ نہیں ہونا۔ تو ہماری وہ حالت ہے، ہم چتر بھی کھاتے ہیں، ہم پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس ہوتے بھی نہیں۔ دنیا کی جتنی بے شک وہ ہائیلی سیولائز نیشنز ہو، یورپینز ہیں یا کوئی اور ہیں، یقین کریں کہ ایسے ایسے پروٹیسٹ وہ کرتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ پلٹا الٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ کریں، لیکن کم از کم گورنمنٹ کے اوپر کچھ تو پریشر ڈالیں کہ بھائی آخر ہماری کوئی حد ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری کوئی حد نہیں ہے، اور حکومت یہ کوشش کر رہی کہ ہماری کوئی حد معلوم کی جائے، ہمارے لمٹس معلوم کیے جائے۔ تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ کاکڑ صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، بلاول صاحب ہو، مولانا ہو یا کوئی اور ہو، ہماری حد آپ معلوم نہیں کر سکتے، سر ہم اس سے بھی بہت آگے کے ہیں۔ کوئی نہیں، یہ تو 332 روپے ہو گیا، اگر یہ 432 کا بھی ہو گیا تو پھر بھی ہم خوشی خوشی جا کے پیٹرول پمپ سے لیں گے، ٹنکیاں فل کروائیں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس بس کر دو، لوگوں نے یقین کرے لٹرلی دعائیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ یار ہمارے اوپر رحم کر لو ظالموں، کیونکہ ہماری طاقت نہیں ہے۔ بلیو می، میں کراچی آیا ہوا ہوں، کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہاں، یہاں پہ لوگ کہہ رہے کہ یار ہم چھوٹی جو 70 cc کی موٹر سائیکل ہوتی ہے، بلیو می کہ ہم وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، کہ جو کافی کم پیٹرول کھاتی ہے،
اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی مشکل ہے، اچیرن ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ لیکن حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ تعاون کریں ذرا، یہ چھِتّر اور بھی ہم نے مارنے، یہ ڈنڈا جو ہے یہ ابھی بہت سارا باقی ہے اور آگے بھی آپ تیاری کر کے رکھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک اور عوام کے اوپر کسی کا دل نہیں دکھتا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، کبھی ان کو کہو یہ افغانستان حملہ کر رہا ہے، کبھی ان کو کہو ہندوستان حملہ کر رہا ہے، کبھی ان کو کہو ایران بارڈر پہ بڑے حالات خراب ہیں، کبھی کہو بلوچستان بہت بگڑا ہوا ہے، کبھی کہو کہ ٹی ٹی پی نے یہ کر دیا۔ ان کو الجھا کے رکھو، اگر یہ سلجھ گئے تو پھر میں نے کہا نا یہ 332 روپے لیٹر پیٹرول اور 60 روپے یونٹ بجلی کا، ٹھیک ہے یہ نہیں لیں گے، پھر سوچیں گے، اگر لیں گے بھی تو پھر سوچیں گے، پریشر ڈالیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ ساری جو کہانیاں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی باقی دنیا میں بھی مہنگائی ہے۔ سر مہنگائی تو ہے وہاں پر، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو چیز ہم اگر لیٹ سپوز 100 روپے میں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 1-2 ڈالر میں اگر لیتے ہیں تو وہ ڈبل ٹرپل قیمت ہمارے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن واٹ دا تھنگ از کہ ایک تو ان کی ویجز اچھی ہیں ہم سے، پر آور $9، $10، $12، $15، یہ پر آور ان کو ویجز ملتی ہے، اور ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے ہمارے مقابلے میں بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے۔ پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والے لوگ بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمارے ہاں جو مڈل کلاس تھی وہ شرنک ہوتے ہوتے وہ پاورٹی لائن کے نیچے بلو دا پاورٹی لائن چلی گئی۔ لیکن حکومت کہتی ہے، کاکڑ صاحب کہتے ہیں یار اگر پاکستان سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ کاکڑ صاحب کے خود زیادہ تر چیزیں یقیناً ان کی، بلکہ سب کی، میں کہتا ہوں کاکڑ صاحب کو کیوں ہم وہ کہیں بلیم کریں، میجورٹی لوگوں کے کاروبار، ان کے بچے، ان کی فیملیز آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں۔ یہاں پہ تو وہ پولیٹکس کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ تو وہ وزارت کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ وہ اچھی اچھی جابز لینے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ وہ اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی خدمت خلق، یعنی عوام جنتا کی خدمت، یہ ایک بونڈا بکواس ڈرامہ ڈگوسلا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہمارے ملکی حالات یہ ہوتے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ ہر ادارہ ڈوبا ہوا، ہر آدمی رو رہا ہے، ہر کسی کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ہمارے جو آ، سروں پہ اوپر بیٹھے ہوئے دندر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایم ہی رونا دھونا کر رہے ہیں، مہنگائی ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں خرید سکتے۔ خریدیں، بالکل لوٹ مار کر کے آپ خریدیں، کسی کا گلا گونڈ کے آپ خریدیں یا کچھ اور کر لیں، سو وٹ، ہماری بلا سے نہ کاکڑ صاحب کو فرق پڑنا ہے، نہ کسی اور ایکس وائی زیڈ کو فرق پڑنا۔ فرق پڑنا ہے تو وہ پاکستان کی عام عوام کو پڑنا ہے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو بھی فرق نہیں پڑنا، ان کے پاس انہوں نے اتنا پیسہ جمع کیا ہوا ہے کہ اگر یہ انفلیشن اس کے ڈبل بھی ہو جائے تو ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر کہتے ہیں جی لوگ کیوں جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے۔ کاکڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے، یہ نارمل سی بات ہے، 8-10 لاکھ لوگ اگر چلے بھی گئے، بھائی یہ 8-10 لاکھ لوگوں کو تو ویزا ملا، جو انلیگل امیگرینٹ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہیں، اور جن کو ویزا نہیں ملتا وہ بھی لاکھوں نہیں شاید کروڑوں میں ہوں گے۔ کوشش تو سب کرتے ہیں لیکن داؤ کسی کسی کا لگتا ہے، تو جس کا لگ جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جس کا داؤ نہیں لگتا وہ بیچارہ مجبوری میں بیٹھا رہتا ہے، وہ پھر ساری چیزیں بھگت رہا ہوتا ہے۔ وہ کہیں تو وہ بھی سننا، یہ کہیں تو یہ بھی سننا، ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے تو کہیں گے اچھا ہمیں کہہ دیا، ایسی کی تیسی تھوڑی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس وقت ایک طرف میں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صرف یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی نے خراب کی ہوئی ہے۔ آپ کسی سٹی میں چلے جائیں، کسی بھی شہر کی بات، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، کسی بھی جگہ چھوٹے بڑے شہروں میں چلے جائیں، وہاں پہ خراب حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں وہاں پر۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے کوئی چوری ڈاکے نہیں ہوتے تھے، وہ کہیں
جسے کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ملتا تو سالوں میں کوئی ہو جاتا تو لوگ حیران پریشان، اچھا ایسے کیسے ہو گیا؟ اول تو نہیں ہوتا تھا، بلیو ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرا بچپن، اسکول، کالج، یونیورسٹی میری اسلام آباد میں نے پڑھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا کہ رات کو آپ آ رہے ہیں تو آپ کو لوگ روک لیں گے اور آپ کی ساری چیزیں سنیچ کر کے لے کے چلے جائیں گے، نو۔ رات کو 2-2 3-3 بجے تک ہم لوگ پھرا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن کبھی کسی نے روکا بھی نہیں ہے کہ ہاں یار کراؤ چیک۔ ان کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ فخر کے جیب میں 10 روپے ہیں اور دوسرے کی جیب میں 10,000 ہے یا نہیں ہے۔ کسی کو کیا پتا؟ وہ تو جب وہ روکتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور مطلب گاڑیاں پہلے بھی میں نے کہا کہ اسلام آباد سے یا باقی شہروں سے چوری ہوا کرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ گاڑیاں تو چوری ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کی گاڑیوں کو اینٹیں نیچے رکھ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے چاروں ٹائرز نکال کر لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کہاں پہ؟ جی ڈی ایچ اے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہاں کے واقعات بتا رہا ہوں کہ جو کہتے تھے، کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ سیکیور ہے اور ہر طرف سے دیوار ہے اور بڑی ہائی الرٹ قسم کی سیکیورٹی رہتی ہے 24/7۔ یہ وہاں کے حالات ہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یار گاڑی کے ٹائر اتروائے کس نے۔ تو یہ وہ مسئلے مسائل ہیں کہ یہ عام آدمی کے مسئلے ہیں، یہ ایلیٹ کے مسئلے نہیں ہیں۔ ایلیٹ کے مسئلے یہ ہے کہ یار ہمارے پاس یہ $1 بلین ہے، اس کو یار 2 بلین میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اور دوبارہ حکومت میں کیسے آنا ہے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنی لوٹ کھسوٹ کر سکیں۔ باقی جو ادارے ہیں بڑے بڑے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار یہ والا ٹھیکہ ہمیں دے دو، وہ والا ٹھیکہ ہمیں دے دو، یہ کانٹریکٹ ہمیں دے دو، یہ آدمی ہمارا فلاں ادارے کا سربراہ لگا دو، چیئرمین لگا دو، یہ فلاں کو ڈی جی لگوا دو۔ یہی یہی بندر بانٹ چل رہی ہوتی ہے اور عام عوام رو دو چیخ و پکار سب چل رہا ہوتا ہے۔ خیر اینی وے، فی الحال تو یہ صورتحال پاکستان کی۔ We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔